अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुलाकात में ज़फ़र तनवीर एक दफ़े फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, जद्दोजहद की एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसकी जद्दोजहद उसी वक्त शुरू हो गई थी जब उसने होश संभाली। ये एक मासूम सी बच्ची थी, 6 बरस इसकी उम्र थी जब इसके वालिद इसको छोड़ के, ख़ानदान को छोड़ के, ख़ानदान से अलग हो गए। छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ उसकी उंगली पकड़े जद्दोजहद के रास्ते पे चली, स्कूल जाती थी। कुछ अरसे बाद वालिदैन ने डिसाइड किया और उसे पाकिस्तान भेज दिया। 12 बरस की उम्र में ये बच्ची पाकिस्तान चली गई। सब कुछ भी यहाँ पे पैदा हुई थी, ब्रैडफोर्ड में पैदा हुई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान चली गई। वो एक नया माहौल था इस बच्ची के लिए। वहीं पे इसकी शादी कर दी गई और शादी इसकी मर्जी और मंशा के खिलाफ की गई। वो वहाँ से वापस आई, इस मुल्क में वापस आई, अपनी जन्मभूमि में वापस आई, तो एक और पहाड़ का इसको सामना था। एक ऐसा पहाड़ जिसका इसने तसव्वुर ही नहीं किया था। वो पहाड़ था इसकी वालिदा पे एक कत्ल का मुकदमा बन गया। उन्होंने कत्ल किया, उनसे कत्ल हुआ, लेकिन वो कत्ल इसलिए हुआ कि उनके साथ ज़्यादतियाँ इख्तियार की गई थी। उनके साथ इंतहाई बदजुबानी की जाती थी, जिस्मानी दुख और तकलीफ पहुँचाया जाता था। ये अकेली बच्ची थी जिसने जद्दोजहद का आलम उठाए हुए था। इसने जद्दोजहद शुरू की। इसको यकीन था कि उसकी माँ के साथ जुल्म जो हुआ है, जब दुनिया को पता चले तो दुनिया भी उसे माफ़ कर देगी, लेकिन इसकी माँ अपना ज़बान खोलने को तैयार नहीं थी। इसकी जद्दोजहद से मुतासर होकर, इसकी हिम्मत को देख के इनकी वालिदा ने, ज़ोहरा शाह ने अपनी ज़बान खोली और फिर दुनिया ने देखा कि कानून ने उनकी इस बात को, इस खातून की इस बात को तस्लीम किया और उनकी सज़ा में कमी कर दी गई। ये खातून है हमारे ब्रैडफोर्ड की पहली मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाज शाह। अस्सलाम वालेकुम नाज शाह। वालेकुम सलाम ज़फ़र भाई। नाज शाह, आपकी जो ज़िंदगी है वो जद्दोजहद से भरी हुई है। उसको देख के मेरियां बच्चियां, मेरी बीवी, ब्रैडफोर्ड के लोग, पाकिस्तान के लोग आपकी उस जद्दोजहद को देख के, आपकी हिम्मत को देख के और आपकी अचीवमेंट को देख के चाहते हैं कि उनमें भी वो जज्बा हो जो नाज शाह में पाया जाता है। नाज, आप क्या कुछ स्पेशल डाइट खाती हैं जिसकी वजह से आप में ये एनर्जी है, ताकत है और जद्दोजहद का जज्बा है? नहीं, स्पेशल डाइट तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। जो भी जब कोई फिक्र की बात होती है, कोई जद्दोजहद की बात होती है, कोई इम्तिहान होता है, वो भी अल्लाह की तरफ से है। जब खुशियाँ आती हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो हमें इनको मानना पड़ता है इनमें, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है। जो भी है अल्लाह, जब अल्लाह की तरफ से है तो आगे से तो हिम्मत तो आती है, वही हिम्मत भी देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। 2015 में आपने ब्रैडफोर्ड वेस्ट से इलेक्शन जीता। ब्रैडफोर्ड वेस्ट, मैं ये क़ारीन को बता रहा हूँ, आपको तो ज़ाहिर इल्म है, ब्रैडफोर्ड वेस्ट वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने जन्म लिया था। और बहुत से लोग जानते हैं कि पिछली दफ़े जब जनरल इलेक्शन हुए, 2017 के इलेक्शन हुए, तो जो हमारे उस वक्त के पार्टी लीडर थे जर्मी कॉर्बन, उन्होंने पार्टी के मंशूर का ऐलान किया तो नाज शाह के हल्के का इंतखाब किया और इसके साथ खड़े होके इसकी जद्दोजहद थी और मैनिगम के लोगों की जद्दोजहद थी जिन्होंने लेबर पार्टी बनाया। तो ये ब्रैडफोर्ड वेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बताइए कि क्या वजह है कि 2015 में आपने जितने वोट लिए 2017 में उनको दुगना कर दिया आपने, और फिर अगला जो इलेक्शन आया उसमें भी आपकी अक्सरियत जो है वो, ये हर साल आपकी अक्सरियत इस तरह क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ना, पहले तो बात ये थी, जो पहले जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे वो थे यहाँ के जॉर्ज गैलोवे। और जॉर्ज गैलोवे पाकिस्तान में सब जानते हैं कि एक बड़ी हस्ती है, कोई छोटी हस्ती नहीं है, कितने इलेक्शन जीत एक नेशनल फिगर है वो, नेशनल फिगर। हाँ, तो वो जो थे वो ब्रैडफोर्ड के, हमारे पार्लियामेंट्री का काम है कि हम ना अपने लोगों की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाएं, उनकी नुमाइंदगी करें, उनके बिहाफ पर उनकी एक आवाज पहुंचाएं पार्लियामेंट में, मगर उनकी नुमाइंदगी इस तरीके से की जाए ताकि कोई बेहतरी हो, उनकी जिंदगी में कोई फर्क आए, ब्रैडफोर्ड के लिए बेहतरी हो, हमारे बाकी के जो अवाम हैं, बेशक वो अंग्रेज हो, अपने पाकिस्तानी हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी भी कम्युनिटी है, उनका आवाज पहुंचाना है।
اور جو جارج گیلوے تھے وہ پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں تھے، جب پارلیمنٹ میں نہیں تھے تو یہاں بریڈفورڈ میں بھی نہیں تھے. عام طور پر وہ جب میرا الیکشن چلا تھا ان کو میں نے ایک قرار دے دیا تھا ایبسنٹی ایم پی کا، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں تھے. تو جب لوگوں کو ملتے نہیں تھے تو جو لوگ جب لوگوں کو ظاہر ہے تکلیفیں ہوتی ہیں اور ان کو اگر ایم پی اویلیبل نہ ہو. ہاں بالکل. تو وہ یہاں نہیں تھے اور وہی جو ہے نا لوگوں کو دیکھیں ہماری عوام بیوقوف نہیں ہے. عوام کو ہمیں امپاور کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کا ایسا کام ہونا چاہیے، ان کو اویلیبلٹی ہونی چاہیے. تو وہ یہاں نہیں تھے، تو وہ آسانی خود انہوں نے کر دی تھی میرے لیے، کیونکہ اگر اچھے ایم پی نہیں ہوتے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جو کیمپین چلایا تھا وہ ایک یہاں میں پورے انگلینڈ میں پہلی دفعہ ایسے ایک گٹر کیمپین ہوا تھا. ایک تو صادق خان کے ساتھ ہوا تھا جو اسلاموفوبیا کے تحت انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے ان پر بہت اٹیکس کی تھی. اور جو جارج گیلوے نے میرے خلاف اٹیکس کی تھی وہ کوئی بھی جہاں کے لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے. ایسی ذلت سے ایک عورت کے خلاف بات کرنا کہ تمہارا نکاح ہوا تھا تو 15 سال کی نہیں تھی، 16 سال کی تھی، جا کر پاکستان سے میرا نکاح نامہ یہاں لے کر آئے. اتنی دیکھیں پرسنالٹی گھٹیا حرکتیں، بہت گھٹیا حرکتیں کی تھی انہوں نے. تو اس لحاظ سے اور جو یہاں کی عورتیں ہیں ہمارے بریڈفورڈ ویسٹ کی اور مرد بھی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے فائٹ کرے گا. تو الحمدللہ. تو دوسری دفعہ جرمی کوربن تھے اس وقت، ایک اور عورت انہیں جارج گیلوے کی فارمر چیئر پرسن تھی ان کی پارٹی کی، تو سلما یعقوب آئی تھی، اس کو بھی ہرا دیا اور میری میجورٹی ڈبل ہو گئی الحمدللہ. اور پھر تیسری دفعہ تو پھر بھی جو ہمارے کہنے والے ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، جو بھی سیاستدان ہوتا ہے تو اپوزیشن پھر بھی کہتے تھے پہلی دفعہ تو ون ہوئی تھی جارج گیلوے کی وجہ سے، دوسری دفعہ ون ہوئی ہے کوربن کی طرف سے. تو تیسری دفعہ جب تیسرا میں نے الیکشن جیتا تو الحمدللہ پورے کنٹری میں لیبر کی کم ہو گئی تھی ووٹیں اور میری 5000 سے زیادہ بڑھ گئی تھی. تو بریڈفورڈ میں ہاں. تو اگر کام کرے نا تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے، اور اگر کام کریں گے دل سے کریں گے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر محنت کریں گے تو اس محنت کا پھل بھی ملتا ہے. اور بے شک یہ سیاست ہے لیکن ہے تو ایک نوکری نا، ہمیں نوکر بن کر عوام کی نوکری کرتے ہیں اور ہر نوکری کے ساتھ عوام کی خدمت. تو وہ جو عوام کی خدمت ہوتی ہے اس کی عوام کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور انصاف کی بات ہوتی ہے. تو اگر انصاف کریں، انصاف رکھیں، دل صاف رکھیں اور اپنی نیت صاف رکھیں تو الحمدللہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. جی آپ نے خود ذکر کیا ان خاتون کا جنہوں نے دوسری مرتبہ آپ کے مقابل میں الیکشن لڑا. تو کیا وجہ ہے کہ ناسا کہ ایک طرف تو آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، آپ نے سب کچھ سیکھا ہے، مارچ بھی کیے ہیں، جدوجہد بھی کی ہے، یہ سفر والدہ سے شروع ہوا، پھر بہت سے مواقع پہ آپ نے خواتین کے لیے آواز بلند کی. تو وہ خاتون ہی مذہب کا ایک وہ پرچم لے کے کس طرح آپ کے خلاف کھڑی ہوگی؟ دیکھیں جب بریڈفورڈ میں ہماری ایک جو ہے نا ہمارے ایشو ہمیشہ رہا ہے وہ ہے برادری پالیٹکس، فیملی پالیٹکس. جیسے کہ اگر آپ کے کوئی دادا نانا تھے تو وہ کونسلر تھے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ برادریزم کا جو ہے نا یہ ایک ہمارے کینسر کی طرح ہے. جب برادریزم اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہماری عورتوں کی بھی برادری ہوتی ہے، یونینز کی بھی برادری ہوتی ہے، جرنلسٹوں کی بھی برادری ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے ایک کلچر ہے، ایک نیٹ ورک ہے. وہ ایک وجہ ہوتی ہے جس کو اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے. مگر اگر صرف اور صرف سیاست میں صرف اور صرف مرد ہوں، عورتوں کو جگہ نہیں دی جا رہی، اور جب عورتوں کو جگہ دی بھی جائے تو اس کو نہ پرسنالٹی پر پرسنل اٹیکس ملتے ہیں. اور اگر ہم عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے آگے سے مثال کے طور پر بریڈفورڈ میں اب دیکھیں یہاں کی ایجوکیشن جو ہے بہت کم ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے بہتری ہونی چاہیے. مگر جب ایسی یہ انڈر اچیومنٹ بہت ہے تو اس وقت برادری اکٹھی نہیں ہوتی ہے، مرد اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، میٹنگ نہیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچوں پر یہ اثر ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. اس وقت ہمیں تکلیفیں نہیں ہوتی. مگر کوئی کرسی پر آنکھ بھی ڈالے تو گٹھے ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہم اس کرسی کو نا اپنے گھر میں رکھیں گے، ہماری برادری میں رکھیں گے، ہمارے جاننے والے. اور وہ آسان مند لوگ ہوتے ہیں جو ایم پی کے پاس جاتے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ اگر سفارش ہوتی ہے
آپ مجھے جانتے ہیں, آپ ان کو فون کر لیں. تو میں نے کہا یہ ملک سفارش کسی کو بھی نہیں چاہیے, چاہے آپ نے مجھے ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو, میرا حق اور فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں کیونکہ آپ نے مجھ سے مدد مانگی ہے, نہ ہی میرا احسان ہے. میں یہ جو ہے نا, یہ ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کام کیا ہے تو میں آپ کی احسان مند ہوں. نہیں, آپ کا احسان نہیں ہے. جب ہم کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اللہ کے نام پر کرتے ہیں, ہمیں کچھ واپس نہیں چاہیے. ہمیں الیکٹ کیا گیا ہے, ہمارا کام بنتا ہے. اور اکثر جو ہے نا اس قسم کی ہماری پالیٹکس بہت زیادہ تھی, اور نہ ہی امپاورمنٹ تھی عورتوں کے لیے. اور عورتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ امپاور کریں گے, کیونکہ اگر عورتیں امپاور ہوں گی ہمارے بچے بھی امپاور ہوں گے. تو کافی ایک کہاوت ہے, you take the village to raise a child, but also if you educate a woman you educate a nation. ایک اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں چاہیے ترقی ہمارے لوگوں کے لیے, ہماری کمیونٹیز کے لیے, تو ہمیں عورتوں کو امپاور کرنا چاہیے. اور یہاں سیاست میں امپاورمنٹ نہیں تھی. تو اس لیے نا میں یہی سوچتی ہوں کہ میرا کام جو ہے نا وہ یہ ہے, ہمارے عوام کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی خاص کر کے, کیونکہ ہماری سٹی بہت ینگ ہے اور ہمارے نوجوان بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے نوکریاں نہیں ہے. اب کووڈ کا مسئلہ آ گیا ہے تو کافی تکلیفیں ہیں, کافی ناانصافیاں ہیں, پرابلم بہت ہے, مگر ہمیں ان کو حل کرنا, لیکن بغیر آواز کے حل نہیں ہوتے. تو ناچا, آپ نے ہماری برادریزم کا ذکر کیا ہے, میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہاں پہ برادریزم ہے, لیکن یہ میرا مشاہدہ ہے, آپ لیبر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ہیں, لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ جدوجہد کر رہی ہیں, لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بریڈ فورڈ کی حد تک جو ہے یہاں پہ جو لیبر پارٹی کے لیڈر تھے وہ بھی کاؤنسل کے جب انتخابات آتے تھے تو وہ ایسے حلقوں میں اور ایسی وارڈز میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے تھے جہاں پہ جن کی برادری تھی. جس علاقے میں بینس زیادہ ہیں وہاں پہ بینس کو ٹکٹ دیا, جس میں خٹک کے لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ ان کو ٹکٹ دیا, کہیں جاٹ زیادہ ہیں تو یہ تو اس میں تو برادریزم کے اس میں تو لیبر پارٹی نے بھی اپنے ہاتھ رنگے. دیکھیں, لیبر پارٹی ڈیموکریسی پر چلتی ہے, اور ڈیموکریٹک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ممبر ہونے چاہیے. اگر اب میں ہوں تو میں اپنی سارے برادری والوں کو کہوں کہ آپ ممبر بنے اور مجھے الیکٹ کریں. وہ تو ہم لیبر پارٹی کی رولز کے سے الگ ہو کر نہیں کر سکتے. ہاں, تو لیبر پارٹی کے رولز کے اندر ہی جو وہ پرابلم ہوتی ہے نا وہ اندر ہی پیدا ہو جاتی ہے. اور لیبر کیسے ٹیکل کر رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف سے اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی سب کے لیے حق برابر ہے, اور اگر آپ ممبر بننا چاہتے ہیں تو کون روک سکتا ہے. وہ لیبر پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کی نیت صاف ہے یا آپ اپنوں کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ عورتوں کو آگے بڑھائے, اور جب یہ ہم پالیٹکس کو چینج کرنا چاہیں تو ان لوگوں کو کہیں جن کو ڈیموکریسی سے ان کو دے وانٹ ڈیموکریسی, ان کو چاہیے کہ آپ لیبر پارٹی میں جوائن کریں, اور تبھی صفائی ہو سکتی ہے. صفائی تبھی ہوگی, اور یہ اٹس لانگ ٹرم. لیکن یہ بھی ہے ظفر بھائی یہ بھی ہے کہ برادری کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم برادری کو پیچھے ختم کر دیں, کیونکہ برادری جو بے شک بینس ہوں, بے شک وہ آپ نے کہا اٹک والے ہوں, جو بھی ہوں, ان کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں. اور ان کو صرف یہ چاہیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم دکھائیں ڈیموکریسی اچھی چیز کس طرح ہوتی ہے, تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پریشر ہے کہ ہمارے اپنے کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے کیونکہ وہ ہماری برادری کا ہے. ان کو اس لیے دینا چاہیے, ان کو ووٹ اس وقت ڈالنا چاہیے کہ وہ ایک قابل انسان ہے اور ہماری نمائندگی کرے گا. اور جب تک ہم یہاں نہیں پہنچے گے نا, یہ برادری جب ختم نہیں ہوگا, اور وہ ہماری اینڈ گول ہے. لیکن اگر برادری گٹھی ہو تو وہ بہت پاورفل چیز بن سکتی ہے, لیکن اگر ڈیموکریسی کے لیے ہو اور اپنے گھر والوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ برادری سسٹم کی تو حمایتی ہو سکتی ہیں, کیونکہ برادری سسٹم جو ہے وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام آتا ہے, لیکن کسی شخص کو محض اس لیے فوقیت دینا کہ اس کا تعلق فلاں برادری سے یہ گا انسان کو اس کی اہلیت اور قابلیت کے. آپ نے, میں خواتین کی جدوجہد کے بارے میں بات کر رہا تھا, آپ نے وہ ایک قتل ہو گیا تھا ہماری ایک بچی کو یہاں سے پاکستان لے گئے تھے, وہ سمیہ شاہد, تو اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ بہت بڑا حادثہ تھا جس میں آپ نے آواز اٹھائی.
تو پچھلے مہینے اس کا 4 سال ہو گئے تھے سامیہ شاہد کے قتل کو، اور میں نے اب عمران خان پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، ڈائریکٹ لکھا ہے، اور ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ خود جو پاکستان کی سٹیٹ ہے وہ سٹیٹ جو ہے نا پروسیکیوٹر بنے، جیسے کہ قندیل بلوچ کے کیس میں ہوا تھا کہ بے شک تاکہ وہ بلڈ منی کا جو لو تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بھائی باپ کو پیسے دے اور وہ قتل سے بری ہو جائے، جان چھوٹ جائے اس کی، ہاں اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو اس لیے نا ہم نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ لیکن آپ اس پر توجہ دیں، کیونکہ ہم نہیں، اس کے لیے مجھے انصاف چاہیے، ہمارے لوگوں کو انصاف چاہیے، اس کی فیملی کے لیے بھی انصاف چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ضروری بات ہے، انصاف بھی چاہیے، لیکن پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم بات ہے کہ عورتوں کی جو زندگی ہے وہ سستی نہیں ہوتی ہے، عورتوں کی زندگی بھی برابر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، جو بھی ہو، مگر عورتوں کی زندگی پر بھی ہمیں اتنی ہی توجہ دینی اہم ہے چاہیے جتنی کسی مرد کی زندگی ہاں ہو۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے میں عمران خان سے میری کھل کے نہ میں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں مجھے یہ چاہیے کہ آپ اس کیس کو خود اس کو پروسیکیوٹ کریں اور خود اس کے لیے نہ توجہ دیں۔ تو میں دیکھتی ہوں، ابھی جواب نہیں آیا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناصر، اب آج جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں آج 15 اگست ہے، آج بھارت کا یوم آزادی ہے، اور بہت سے کشمیری نہ صرف برطانیہ میں بسنے والے جو کشمیری ہیں بلکہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ جو کشمیری رہتے ہیں وہ آج کے اس دن کو یوم احتجاج کے طور پہ مناتے ہیں، یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو آپ کشمیریوں کی اس جدوجہد میں کہاں تک ان کے ساتھ چلیں یا چلنے کو تیار ہیں؟ بالکل میں چلنے کے لیے تیار ہوں، چل بھی رہی ہوں۔ میں کشمیر کے حوالے سے یہ جو سچویشن ہے، جو پچھلے سال میں لیبر پارٹی کی کانفرنس میں ایک موشن پاس ہوا تھا، اس موشن پہ میں نے باقاعدہ تقریر کی تھی لیبر پارٹی کے موشن پر، ان کے کانفرنس پر، اور اس کے بعد بھی جو ہماری ڈیبیٹیں ہوتی ہیں اس میں حصہ لیتی ہوں، اور میں ہمیشہ پریس کشمیر پر میں نے اسٹیٹمنٹ میرے بھی اور جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، جو آل پارٹی پارلیمنٹیرین گروپ ہے کشمیر کے حوالے سے، جو ڈیبی ایبراہم چیئر کرتی ہیں، ان کی طرف سے بھی، ان کے تھرو بھی ہم یہ مسئلہ ہمارا یہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہماری سولیڈیرٹی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ میں پاکستان کو بھی یوم آزادی مبارک دیتی ہوں۔ ہمارے کشمیر جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک it's a black day, but it's also the independence, but it is also the independence of India. And India has, جہاں تک ہماری بات ہے، مودی کی بات، یہ جو ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش، یہ جو نیشنلزم ہے، یہ بالکل ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ مائنورٹیز کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر صرف مسلمانوں پر یہ آپ نہیں سمجھیں، یہ ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جو مودی جو ظلم ہو رہے ہیں صرف وہ مسلمانوں پر نہیں ہو رہے، وہ اور لوگوں پر بھی ہو رہے ہیں۔ ان کے اپنے جو ہندو ہیں انڈیا میں وہ کتنے خلاف ہیں مودی کے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی تھاٹ پروسیس ہے انڈیا میں بھی۔ تو انڈین کو بھی ہمیں جو انڈیا والے مودی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں we need to work together۔ جو کشمیر کے حوالے سے بات کرنی ہے، so we have to find allies even within India who do not support Modi. That's really very important۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے، کیونکہ not every Indian is part of that. Of course not. No. آپ حکومتی پالیسیوں کی بات کرتی ہیں، آپ ہندوستان کے لوگوں کی بات نہیں کرتی۔ نہیں حکومتی پالیسیوں کی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے پارٹی کے، آپ کی پارٹی کے جو سابق پہلے لیڈر تھے جو جیمی کوربن، وہ تو اس سلسلے میں بڑے آؤٹ سپوکن تھے اور بہت کھل کے وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج کل کے جو ہمارے لیڈر ہیں آپ کی لیبر پارٹی کے، کے اسٹارمر، ان کے بعض پالیسی بیانات کی وجہ سے کشمیریوں میں تشویش پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کو نظر انداز کر کے صرف ہندوستان سے تعلقات بڑھانے کو ترجیح دیں گے۔ آپ کا اس بارے میں ذاتی خیال کیا ہے اور آپ کی آبزرویشن کیا ہے اس بارے میں؟ ہاں، تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت غلط فہمی ہے کہ جیرمی کوربن نے صرف کشمیریوں کے بارے سے بات کی ہے اور کیئر سٹارمر نے یہ پالیسی چینج کی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔
اگر دیکھا جائے تو اس کانفرنس موشن میں میں نے خود بیان دیا تھا، اور اس وقت جب کانفرنس موشن میں میں نے دیا تھا تو اس کے بعد جیرمی کوربن اور ان کے جو چیئر پرسن تھے ایئن لیوری نے کشمیر پر پوزیشن بدل دی تھی، ہمارے کیئر سٹارمر نے نہیں بدلی تھی، اور یہ آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت سب سمجھتے تھے کہ نہیں جیرمی کوربن نے پریویسلی بات کی ہوئی ہے، اور اس وقت ہم الیکشن پر چل رہے تھے اور اس وقت بریکسٹ ہو رہا تھا، تو اس موضوع پر اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی پارلیمنٹ میں، ہمیں شاید اور دینی چاہیے تھے اس وقت. مگر جب کیئر سٹارمر آیا تو اس نے وہی پالیسی اڈاپٹ کی تھی، اس نے چینج ہی ڈڈ ناٹ چینج اینی پالیسی. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کیئر سٹارمر کی آج جو پالیسی ہے وہ وہی ہے جو جیرمی کوربن چھوڑ کے گئے تھے؟ بالکل بالکل. جیرمی کوربن کے لیڈرشپ کے دوران کشمیر پر پالیسی ہماری چینج ہوئی تھی، جیرمی کوربن کے بعد نہیں ہوئی تھی. جیرمی کوربن کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے دفتر نے ان کی ٹیم نے یہ پوزیشن بدلائی تھی، یہ کیئر سٹارمر نے نہیں بدلائی تھی. اور جہاں تک رہ گئی ہے لیبر پارٹی کی پوزیشن اس وقت کہ کشمیر کی جو ہیومن رائٹس ہیں، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کبھی بھی ایک بائی لیٹرل ایشو نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل لا جو بریچ ہوئے ہیں وہ بائی لیٹرل ایشو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے یونی لیٹرل. تو ہر ملک کے لیے یہ توجہ کی بات ہے، فکر کی بات ہے وہاں جو مودی کر رہا ہے. اور اب دیکھیں جو بائیڈن ہے اس نے بھی یہی تقریر میں کہا ہوا ہے، حال ہی میں ملے تھے پاکستان ڈائسپورا کمیونٹی سے، لیڈرشپ سے، تو انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے یہی بات کی ہے کہ یہ ایک یونیلیٹرل ایشو ہے. جو کمالا ہیرس ہے جو ان کی رننگ پارٹنر ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے. تو یہ بھی سب جو ہے مودی جو کچھ کر رہا ہے، جو وہ لاک ڈاؤن ہے، وہ سیج ہے، ڈبل لاک ڈاؤن ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، اور انہوں نے سب اس کے خلاف بات اٹھائی ہے. اور لیبر پارٹی بھی اسی that is the position of the Labour Party. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے. جی جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے سلسلے میں اس وقت جو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، لیکن جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں وہ کشمیریوں کو صرف یہ چوائس دیتی ہیں کہ کیا وہ الحاق پاکستان کریں یا الحاق ہندوستان کریں. ان میں انہیں انڈیپینڈنٹ رہنے کی اجازت نہیں ہے یا وہ سہولت نہیں ہے. لیکن کشمیریوں کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنا مستقبل ایک خود مختار ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کیا تھرڈ آپشن کے سلسلے میں جن لوگوں کا مطالبہ ہے اس کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ اگر آپ صحیح طریقے سے کسی کو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دینا چاہتے ہیں تو لوگوں کی جو رائے ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے. جو ریفرنڈم کی پرومس کی گئی تھی کشمیریوں کے لیے کہ آپ نے پاکستان میں رہنا یا انڈیا میں، وہ ریفرنڈم کی پرومس کب ہوئی تھی، کس سال میں ہوئی تھی؟ اس کے بعد چیزیں بدل چکی ہیں. We still need to ask the people of کشمیر. بغیر ان کے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. ان کی اگر سیلف ڈٹرمنیشن، ان کی آواز کو ہم نے سننا ہے تو ان کی آواز کو ہم نے بلند کرنا ہے، تبھی ہم ان کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں پورے کر سکتے. تو میں یہی کہوں گی کہ ان سے پوچھیں اگر ریفرینڈم ہمیں پہلے تو we have to do what we have to do now. جو we have to get to a position where India and Pakistan even agree to sit around the table. Or if you look at Pakistan, if you look at Imran Khan, since he's come in, he has reached out to Modi. مودی نے وہ جو پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا اس وقت میں وہاں پاکستان میں تھی، اس وقت میں نے پاکستانی کیبنٹ کو بھی ایڈریس کیا تھا. اور اس وقت جو ہے نا اگر دیکھیں تنویر بھائی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے، تو عمران خان نے آگے ہاتھ بڑھایا ہے. مگر وہ جو ہے نا وہ ایک سینسیشنسٹ آدمی ہے، وہ ایک ٹرمپ کی طرح ہے. ٹرمپ میں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جو صحیح بات ہے. تو وہ اس کو استعمال کر کے الیکشنئرنگ کے لیے استعمال کیا تھا اس نے. وہ ایک کلچر وار کرنا چاہتا ہے انڈیا میں. تو ہمیں یہی ہے کہ ہمیں we need to stay in a place where we are trying to resolve things. And پاکستان کوئی دنیا بیوقوف نہیں ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کس طریقے سے بہیو کر رہا ہے اور انڈیا کس طریقے سے بہیو کر رہی ہے. تو یہ پاکستان کا ڈیمینر کیا ہے، انڈیا کا ڈیمینر کیا ہے، لوگ بیوقوف نہیں ہے، دنیا پوری دیکھ رہی ہے.
اور یہ جو ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرمپ اور یہ جو مودی ہے اور یہ جو ایسے لوگوں کی جو سینسیشنلسٹ پالیٹکس ہے، لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اگر انڈیا کی اکانومی دیکھیں، انڈیا کی اکانومی کتنی بری ہے اس وقت، خاص کر کے جو دیہاتی لوگوں کے لیے ولیجوں میں دی فارمرز ایکسیٹرا، وہاں بہت بہت مشکلیں ہیں، کووڈ کی بھی مشکلیں ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اثر تو کریں گی. تو اب میں I really do hope that the people of India get rid of him and we can get back to the negotiating table inshallah. اچھا یہ بتائیے ناصر جی، کشمیر کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی کانسٹیچوئنسیز میں کشمیریوں کی بڑی اکثریت ہے، ایک بڑی تعداد آباد ہے، تو وہ اپنے کانسٹیچوئنٹس کی مدد کے لیے جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں ظاہر ہے وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے یہ کانسٹیچوئنٹس کی ڈیمانڈ. ویسے ایز اے برٹش پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں، اگر اس کو ایک بات کو ذرا قطع نظر رکھے، ایک طرف کر دیں، تو کس طرح جو ہے وہ کشمیریوں کی مدد کر سکتی ہے اس سے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ جو اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ لابی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ لیبر پارٹی گورنمنٹ میں آئے تاکہ ہم اس بات پر زیادہ بات کر سکیں. مگر ہمیں اس گورنمنٹ پر، فی الحال جو گورنمنٹ پر ہے، ان پر کوئی امید نہیں ہے. ان پر کیوں امید نہیں ہے؟ امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ امید والا نہیں ہے. جو ہمارے لوگوں کو یہاں ان کی امید کم ہے. ہمارے لوگوں کو جو ہماری سب سے بڑی کرائسس ہے اس وقت کووڈ کی، یہ ٹیسٹنگ میں بھی سلو تھے، شٹ ڈاؤن میں بھی سلو تھے، لاک ڈاؤن میں سلو تھے، پی پی ای میں سلو تھے، اب ٹیسٹ اینڈ ٹریس میں بھی سلو ہیں، اب سب چیزوں میں یہ سلو جا رہے ہیں. جب ہمارے یہاں کے جو عوام ہے ان کو امید نہیں رہی ہے اس گورنمنٹ پر، تو دور کی کشمیر کی تو دور کی بات ہے. دور کی بات. ہاں، کیونکہ ان کو اپنے جو ہمارے یہاں جو یہ ایک ملک دیکھیں ظفر بھائی، یہ ایک سب سے سکس richest نیشن، اور یہاں اس ملک میں اتنی غربت پیدا ہو چکی ہے پچھلے 10-11 سال سے، جب سے کولیشن آیا تھا. جتنی بھی آسٹیرٹی، پاکستان میں اگر آسٹیرٹی ہو تو وہ ایک مجبوراً ہو رہی ہے، پولیٹیکل چوائس ان کے پاس نہیں ہے. وہ ایک مجبوراً ہے کہ ان کے حالات، ان کی اکنامک حالات ایسے ہیں. مگر یہاں جب ایک ملک پاکستان 198 ہے ملکوں میں سے، گریٹ برٹن نمبر 6 پر ہے. یہ ایک برابر نہیں ہے، جیسے کہ ایک آم اور سیب برابر نہیں ہوتے، ان میں فرق ہوتا ہے، یا آم اور یہ کیلا ہوتا ہے، اتنا ڈفرنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی ہمارے ملک میں یہاں غربت ہے، غریبی ہے، کام نہیں ہے، انمپلائمنٹ ہے، ایجوکیشن برابر نہیں ہے، ریسزم ہے، انیکوالٹی ہے عورتوں کے لیے. تو جب یہاں اتنی تکلیف ہے ہمیں، تو پاکستان اور کشمیر کا مسئلہ تو ان کے لیے دور ہے. اور یہ ایک اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے گورنمنٹ میں امید اس لیے نہیں رکھتی کیونکہ ان کی ڈپارٹمنٹ تھی ڈفٹ کی، جو اوورسیز ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری جی ڈی پی ہوتی تھی، جو ہم دیتے تھے، سب سے زیادہ دیتے تھے پوری دنیا میں. اور وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اب انہوں نے مرج کر دیا ہے، ایک بنا دیا ہے فورن آفس میں، ڈومینک راب کے. تو ڈفٹ کا جو منسٹر تھا، وہ جو سیکرٹری اسٹیٹ تھا، وہ ختم کر دیا ان لوگوں نے. تو اس سے بھی یہ پولیٹیکل جو پالیسیز ہے نا، یہ ڈائلوٹ ہو جاتی ہے. جو ہم ڈیولپمنٹ دیتے ہیں ایسے ملکوں کو جیسے کشمیر جیسے ملکوں کو، یا اور غریب ملکوں کو، جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، وہ بھی انہوں نے مرج کر دیا ہے. تو اس کو بھی ڈائلوٹ کر دیا اس گورنمنٹ نے. یہ گورنمنٹ نے جو بریکسٹ میں جو بریکسٹ کا یہاں انگلینڈ میں اتنے سال مسئلہ چلتا رہا، بریکسٹ کا ٹھیک جب یہ الیکشن ون ہوئے دسمبر میں، تو جنوری دسمبر میں ہی کووڈ شروع ہوئی تھی، اور یہاں تک ہم نے مارچ میں ہم یہاں تک، تو بریکسٹ کا بھی مسئلہ تھا. اور ہمارا یہ جو پرائم منسٹر ہے، اگر دیکھیں یہ بھی ٹرمپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے، خود جا کر سب کے ہاتھ کو میں شیک ہینڈ کر رہا ہوں، پھر خود بیمار ہو گیا کووڈ، پھر ہم لوگوں نے بھی دعا کی تھی اس کی ریکوری کے لیے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے. اور مگر اتنی سلو رہا یہ گورنمنٹ، اتنی سلو رہا ہے. It really is really worrying. تو اس پر ہم یہ کہ بریڈفورڈ میں اسپیشلی بریڈفورڈ ویسٹ کا دیکھ لیجیے، یہاں پہ جو ہے یہ کووڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ حالیہ 5 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے،
ہمارے ہاں تو امپلائمنٹ تو پہلے ہی بہت کم تھی، لوگوں میں بے روزگاری زیادہ تھی، تو اب ہم انر سٹیز کے لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پاس جابز ہے نہیں ہیں، مواقع بھی نہیں ہیں، بلکہ جاب روز کٹ رہی ہیں، تو کیا بریڈ فورڈ کو اس کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں کل ہی میرے ٹیم کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، پچھلے ہفتے میں نے جو ہمارے چانسلر ہیں ان کو خط لکھا تھا بزنس کے بارے میں، کیونکہ ہماری زیادہ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں بریڈ فورڈ میں، ہمارے کیسز بہت زیادہ ہیں اور جو ریسٹرکشنز آ گئی ہیں وہ بزنس سے بند ہو چکی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہمیں فائنینشیل اسسٹنس ملے، اور وہ ابھی تک جو کاؤنسل کو جو انڈر اسپینڈ ہے، جو وہ بلینز دیے گئے ہیں، اس میں جو انڈرسٹینڈ ہے وہ ان بزنسوں کو دے جو جن کو ڈبل لاک ڈاؤن میں جن کو بزنس جیسے کہ جمز ہیں، ویڈنگ ہالز ہیں وغیرہ، تو ابھی تک انہوں نے اس کا جواب نہیں آیا۔ اور کل ہی ہمارے اس ہفتے کی کنسرن تھی جو ہماری ان امپلائمنٹ ہے، اور ان امپلائمنٹ ہماری جب فائنینشیل کریش ہوئی تھی بریڈ فورڈ ویسٹ میں، اس وقت صرف 6,000 ڈنڈی 2008 میں we had 6,000 people who were on employment benefit پر یا جو بھی کام پہ، ہاں، مگر اب وہ فگر ڈبل ہو چکا ہے، 12,000 ہو چکا ہے اس وقت 12 سال بعد۔ اور ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ وہ 12,000 جو ہے نا وہ بھی ایک انڈر ایسٹیمیٹ ہے، کیونکہ جب فرلو کی اسکیم جو چانسلر نے ہم نے کی ہے جہاں وہ امپلائرز کو 80% ویج دیتے ہیں، تو وہ بھی اکتوبر میں ختم ہونے والی ہے، فیزڈ آؤٹ ہو جائے گی، تو پھر اس وقت ہمیں اصلی نمبر پتہ چلیں گے کہ کتنے ہمارے بے روزگار لوگ بریڈ فورڈ میں ہیں، اور وہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ تو اسی ہفتے میں چانسلر کو دوبارہ لکھ رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری بریڈ فورڈ میں نمبر 7 ہے، جو برمنگھم میں 3-4 کنسٹیچوئنسیز ہیں، اور ان دا ہول کنٹری ویئر دا 7th ہائیسٹ ان امپلائمنٹ اس وقت، جو آج کی جو کل کی فگرز ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں فکر ہے ان چیزوں کا، بہت فکر ہے۔ جی جی، بریڈ فورڈ ویسٹ کی بات کرتے ہیں۔ بریڈ فورڈ ویسٹ میں آپ تو جانتی ہیں، آپ یہاں کی ممبر پارلیمنٹ ہیں، بریڈ فورڈ ویسٹ میں ایک بہت بڑی تعداد جو لوگوں کی آباد ہے ان کا تعلق میرپور سے ہے، تو میرپور کے لوگوں کا آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ یہاں کے اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کو بھی خطوط لکھے ہیں، وہ ہے میرپور اور وہ چکریام کے درمیان جو وہ پل کی تعمیر تھی جو گزشتہ 10 برس سے بند ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو اگر وہ بن جائے اس کی وجہ سے وہ علاقے نہ صرف ترقی کریں گے، لوگوں کو سفری سہولتیں ہوں گی، بلکہ باہر سے سیاح بھی بہت سے آ سکتے ہیں اس پل کو دیکھنے کے لیے۔ آپ اس سے وہ کچھ کر رہی ہیں؟ تو دیکھیں ہمارے کنسٹیٹیوئنٹس نے ہم کو یہ بات ریز نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، مگر یہ ہے مسئلہ، کیونکہ میں پاکستان، تو دیکھیں میرا خود تعلق چکسواری سے ہے، کالونی حمید آباد کالونی سے ہے، چکسواری سے، اور یہاں جب لوگ کہتے ہیں ہم میرپور کے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں جب چکسواری جاتی ہوں تو خود میں پاکستان جاتی ہوں، آزاد کشمیر میں جب بھی میں گئی ہوں تو میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ پل آدھا بنا ہوا ہے اور آدھا نہیں بنا ہوا ہے، اور یہ واقعی اکنامکلی بہت بہت مسئلہ ہے ریجن کے لیے، ریجن کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ مگر میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت اس ملک میں جو چیلنجز ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے، مگر اس کے برابر یہ بھی ہے کووڈ کا بھی مسئلہ ہے، اور اس پر بھی انہوں نے توجہ دینی ہے کہ کووڈ کے بعد کتنی فائنینشیل پرابلمز ہوں گی پاکستان کے لیے۔ پاکستان کو جو مسئلہ ہے، جو عمران خان بہتر 2-3 سال ہو گئے الیکشن جیتے ہوئے، 2-3 سال میں، 1 سال میں تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی 2 سالوں میں آتی ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں، ہماری ایک اتنی اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے، اولڈ ڈیموکریسی، ہاں ہماری ایک اسٹیبلش گورنمنٹ ہے، مگر پھر بھی 3 سال لگ جاتے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے، تو پھر ان کو چینجز آئیں، وہ بھی سسٹمز، وہ قانون بدلائیں، تو سسٹم چینج ہونے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نا میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی تبدیلی راتوں رات نہیں آئے گی، جو صحیح بات ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، اور once it's there then وہ جو پلوں کے مسئلے ہیں وہ سب چیزیں ہم نہ ریز کر سکتے ہیں اور نمائندگی کر سکتے ہیں ہمارے جو یہاں کے، کیونکہ اگر دیکھا ہے پاکستان میں جب کہتے ہیں کہ 4 لوگ جب جہاز سے اترتے ہیں تو 3 آزاد کشمیر کے ہوتے ہیں، آزاد کشمیر کی ہماری، ہاں اسلام آباد میں،
سو اسلام آباد میں جب بھی کوئی جہاز اترا تو کہتے ہیں تو 4 لوگوں میں سے 3 آزاد کشمیر کے ہوتے ہیں. اور ہماری جو یہ بھی میں بتاؤں کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے پاکستان کی، جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ہمارے جو پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہے اوورسیز پاکستانیز کی. اور آزاد کشمیر میں کافی ہے، وہ میرپور کے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے چکسواری سے، ڈڈیال سے، کوٹلی سے، مظفر آباد سے، تو ہماری اکنامک بھی فٹ پرنٹ کافی ہے پاکستان میں. اور اس کو بھی ہمیں نظر انداز میں رکھنا چاہیے. اور جو یہ کووڈ کی کل ہی میری بات ہوئی تھی جو پاکستان کے اوورسیز منسٹرز ہیں زلفی بہاری سے، سید زلفی بہاری سے کل ہی میں نے پوچھا تھا، ہماری میٹنگ تھی تو میں نے پوچھا تھا کہ دیکھیں کیا حال چال ہیں وہاں کے، کیونکہ ہماری ڈائسپورا کمیونٹی ہے جو وہ اوورسیز پاکستانی ہے، ان کو فکر ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو کووڈ کے دوران جو نمبرز آ رہے ہیں، جو پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی ہے، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی، ان کی جو اکنامک کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے وہ بڑھ گئی ہے. سو it's the highest ever during COVID. سو our پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہمارے جو وہاں کے رہ گئے ہیں وہ ہمارے خاندانوں میں جو ماموز تائے وغیرہ حالات جتنے بھی ہے، ہم ان کی مدد زیادہ کر رہے ہیں. تو ڈیورنگ دس کرائسس، تو ایک دفعہ یہ کرائسس انشاءاللہ ختم ہو تو تب دیکھتے ہیں کہ اکنامک کنڈیشن کیا ہے پاکستان کی. میں آپ کو واپس آتا ہوں بریڈ فورڈ ویسٹ میں. بریڈ فورڈ ویسٹ میں جو ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں، بے روزگاری تو ہے ہی، اس کی وجہ سے غلط قسم کے راستوں پہ چل پڑے ہیں ہمارے بچے. میرے بھی بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، جو بریڈ فورڈ ویسٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو وہ اس سلسلے میں نوجوانوں کی جو صحت مند وہ ان کی کوئی پرورش ہے یا ان کو پازیٹیو جو رول ہے ان کے لیے ود ان دا سوسائٹی، اس کے لیے کوئی اسکیم، کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے ذہن میں جو آپ لے کے آنا چاہتی ہیں اس کو ذرا روکنے کے لیے؟ تو دیکھیں جو ہماری یہ ہمیں یہی افسوس ہے، اور کہتے ہیں نا کہ رونا رو رہے ہیں، تو یہی ہے کہ یہ 11 سال ہو جا رہے ہیں کہ ہمارے آسٹیرٹی کے میجرز اس گورنمنٹ نے کیے تھے. اور وہ جو آسٹیرٹی کے میجرز ہیں، یوتھ سینٹر جو ہیں ہمارے بند ہو گئے، لائبریریز بھی بند کی ہیں، جتنی بھی ہماری کاؤنسل کی جو بجٹ ہے وہ ہاف ہو چکی ہے تقریباً. اور 2020 تک کہتے تھے اب اس ملک میں زیادہ، اب کووڈ کی وجہ سے ہمیں کچھ مدد مل رہی ہے. لیکن سچ پوچھے تو دو تین باتیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے کہ تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر گھر والے ایک والد ہوں، مثال کے طور پر 2 بچے ہوں، والد ہوں تو وہ 0 آور کانٹریکٹ کر رہے ہوں، 2-3 نوکریاں کر رہے ہوں، اور ماں کو بھی 2-3 پارٹ ٹائم 0 کانٹریکٹ آورز کی نوکری کرنی ہو، تو بچوں کے لیے وہ ان کی فکر ہوتی ہے کہ گھر کو چلائے، ان کے چھت رکھیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی پرورش کی فکر ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو پھر نا وہ جو کوالٹی آف لائف ہوتی ہے اس پر اثر پڑتا ہے. اور وہ کوالٹی آف لائف جو اگر گھر میں پریشانیاں ہوں، فائنینشیل پریشانیاں ہوں، اور آسٹیرٹی کی وجہ سے وہ فائنینشیل پریشانیاں بڑھ گئی ہوں، یہ نئے سسٹمز ہوں، یونیورسل کریڈٹ سسٹم ہوں، تو ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے عوام کے لیے مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، مینٹل ہیلتھ کی انکریز ہو جاتی ہے. اگر آپ کی دماغی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کی دماغی صحت، تو آپ بچوں کی پرورش اس طریقے سے نہیں کر پاتے جب کہ آپ خوشی سے کرتے ہیں. دیکھیں میرے بھی 3 بچے ہیں الحمدللہ، اگر مجھے کچھ پریشانی ہوگی تو بچوں پر اثر تو پڑتا ہی ہے. تو ایک تو بات ہوتی ہے گھر سے کرنا، تو پریشانیاں ہمارے جو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے بڑھ گئی ہیں، کیونکہ جاب سیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر وہ کام کرنا بھی جائیں تو نوکریاں ہیں ہی نہیں، اگر نوکریاں ہیں تو ان کی ویج کم ہے، اگر نوکریاں ہیں تو ان کو سیکیورٹی نہیں ہے، 0 آور کانٹریکٹس ہیں، ٹیمپرری کام ہے، اور مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے سکولز ہیں، ان پر بھی انہوں نے آسٹیرٹی، کوئی بھی ہمارے جو سکولز کی بجٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں ہر کام بے شک ہم جتنی بھی اچھی طریقے سے اپنی طرف سے کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ پیسوں کی بات آ جاتی ہے، انفراسٹرکچر کی بات آ جاتی ہے، نوکریوں کی بات آ جاتی ہے. ہمارے ٹیچروں کو ویجز بھی، ہمیں یہ چاہیے کہ ٹیچروں کو بھی ویجز صحیح ملے، ڈاکٹروں کو بھی ویج صحیح ملے،
نرس کو بھی، جو ہماری امپلائیز ہیں جو ہمارے سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو ان سب پر جب اثر پڑتا ہے نا تو بچوں کی پڑھائی پر بھی اثر پڑتا ہے. اگر جابز نہیں ہوں، بے شک ہمیں پڑھائیں، تو ان کے لیے آگے سے جابز نہیں ہے تو وہ ترقی نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو 10 سال سے زیادہ یہ رونا، بہت لوگ رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آئے تاکہ اس کو ہم ریورس کریں، اس آسٹیرٹی کو ہم ریورس کریں. اور اوپر سے افسوس کی بات ہے کہ اب کووڈ جو ہے وہ بیماری آ گئی ہے. تو ہم اپنی طرف سے یہی کر سکتے ہیں کہ ایک پھر بھی بے شک جتنی بھی مشکلیں ہوں تو ظفر تنویر بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حوصلہ افزائی رکھیں، حوصلہ نہ چھوڑیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی مشکلیں ہیں ان میں رہ کر بھی ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتری کرنی چاہیے، ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر سے بہتری کرنی چاہیے. اب کووڈ میں جب بھی کووڈ کا مسئلہ آیا تھا تو یہاں ہاسپٹلز میں الحمدللہ مجھے اتنی فخر ہے، ہمارے جو کمیونٹیز ہے، چاہے ہمارے مذہب کے ہوں، غیر مذہب کے ہوں، انگریز ہوں، اپنے ہوں، جتنی بھی ہماری پراٹپٹ کی کمیونٹیز تھیں اکٹھی ہوئی اور والنٹیئرنگ کی، ہمارے اسپتال کو بھی سپورٹ کیا. عام جو ہمارے پڑوسی تھے، خاص کر کے جو بزرگ جو شیلڈ کر رہے تھے، جو گھر سے نہیں نکلتے، ان کے شاپنگ کے لیے ہر نیبرز نے اپنے نیبرز کی خیال رکھا، مدد کی بہت بہت الحمدللہ. دیکھیں جب مشکلیں آتی ہیں نا تو انسانیت بھی ظاہر آتی ہے، انسانیت بھی آتی ہے، اور اس پر نہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. اور یہ رہ گئی بات پاکستان یا جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوانوں میں ہر کمیونٹیز میں نوجوانوں میں کئی نوجوان ہوتے ہیں جو سیدھے طریقے سے چلتے ہیں، کوئی نوجوان ہوتے ہیں جو برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ان کی عادتیں بری ہو جاتی ہیں، برے کام کرتے ہیں. تو وہ تو ہر جہاں بھی جائیں گے، چاہے بریڈفورڈ ویسٹ میں جائیں گے، چاہے لندن میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، برمنگھم، اسکاٹ لینڈ، جہاں بھی ہے، یہ تو مسئلہ ہے، ایک کہتے ہیں نا صدیوں کا مسئلہ ہے، یہ پولیٹیشین سے حل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ ناز صاحب، آپ بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت دیا آج ایسے وقت میں جو آپ کے بچوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرات، خواتین حضرات، آپ نے سنی جدوجہد کی کہانی، سنی ایک ایسی خاتون کی کہانی سنی جس نے چھوٹی عمر میں جدوجہد شروع کی تھی، اور ایک شمع ہے جو ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جدوجہد کی شمع، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کی شمع، چاہے وہ سمیہ شاہد کی شکل میں ہو، چاہے وہ بریڈفورڈ ویسٹ کے لوگ ہوں. ناسا کی یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور ہم ہر اس شخص کی حمایت کرتے رہیں گے جو عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ. خدا حافظ.